अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ज़ुबैर करीम है। आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ पाँचवां लेक्चर लेकर इस्लामी इक़्तिसादियात के ऊपर, ख़ास तौर पर रिबा के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले 4 लेक्चर जो हैं वो सुने होंगे और ख़ास तौर पे जो चौथा लेक्चर है वो सुना होगा। लेकिन पूरी इस चीज़ को समझने के लिए जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये ज़्यादा अहम है कि पहले लेक्चर से शुरू किया जाए ताकि समझा जाए कि मेरी पूरी दलील इसके बारे में क्या है, वरना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो जो चौथा लेक्चर था इससे पहले, वो मैंने इस बात पर ख़त्म किया था कि उसमें मैंने मंतकी तज्ज़िया पेश किया था रिबा के बारे में, और कहा यह था कि मैं अगले लेक्चर में, जो कि ये लेक्चर है, इसमें मैं मज़हबी तज्ज़िया पेश करूँगा। और चौथा लेक्चर इस बात पर ख़त्म हुआ था, या इस तरीके से मैंने ख़त्म किया था कि मंतकी तौर पर जब हम कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो रिबा है या सूद जो है रिबा है, और फिर हम देखते हैं कि वही लोग जो कहते हैं इंटरेस्ट रिबा है, और फिर हम देखते हैं कि वही लोग जो इस्लामिक बैंकिंग को कायम करते हैं और उसमें वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिस तरह के होम फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट है, हम जब उसको देखते हैं और उसको हम मुआजना करते हैं जो कि स्टैंडर्ड एक आम बैंक बनाते हैं, तो उसमें गैर मंतकी लगता है वो सारी चीज़ें, और कोई बात लगती नहीं ठीक मंतक की बुनियाद पर। अब जो है इस लेक्चर में मैं मज़हबी तज्ज़िया पेश करूँगा इंशाअल्लाह। आपको जैसे पता है कि इस्लाम में किसी भी चीज़ के बारे में कोई राय, उसकी बुनियाद कुरान और हदीस है। हदीस जो है रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी जो हदीस है या सीरा है। बाकी उसके अलावा लोग राय देते हैं, और राय जो है वो तो बड़ी सदियों से दी जा रही हैं और अभी भी दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी देते रहेंगे लोग। लेकिन कोई भी राय या कोई भी फतवा या किसी भी किस्म की कोई ओपिनियन, उसको जांचने के लिए कि उसमें कितना वज़न है, आपको हमेशा दोबारा जाना होगा कुरान और हदीस की तरफ, क्योंकि पैमाना असल में वही है। और आपको देखना होगा कि कोई जो बात कर रहा है वो कुरान और हदीस के मुताबिक उसमें कोई वज़न है कि नहीं है। इसलिए ये जानना बहुत अहम है कि असल में कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है। मेरी जो आज गुफ्तगू होगी उसमें ज़्यादातर, ऑलमोस्ट सारा ही जो है वो मैं जो कुरान और हदीस की बात करूँगा, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा कि मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने क्या कहा है उस बारे में। वो मैं पहले बात कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अब सबसे पहले हम सीधा ही कुरान की तरफ चलते हैं। ये लेक्चर लंबा होता जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो कुरान में कई जगह पर रिबा के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने ज़िक्र किया है। तो एक एक करके मैं वो आपको उसके बारे में उसका तर्जुमा बताऊंगा उर्दू में, और फिर उस पर थोड़ा सा तबसरा होगा। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह। अब एक तो वक्त की बचत की वजह से, और दूसरा मेरी कोई तजवीज़ इतनी मजबूत नहीं है। मैं अगर अरबी पढ़ूंगा तो लोग जो हैं वो ज़्यादा मेरी तजवीज़ पर तनकीद ज़्यादा शुरू कर देंगे, ये समझने इसके बजाय कि वो ये समझे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, मेरी दलील क्या है। और तीसरा ये है कि हो सकता है इसकी वजह से आप जो सुनने वाले हैं वो अपने कुरान की कापी खोलें और वहाँ पर वह आयत देखें और उस पर रिसर्च करें। असल में मकसद तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी घर में कुरान की किताबें खोलें और अपनी पसंद की ट्रांसलेशंस या दूसरी ट्रांसलेशन तर्जुमे जो हैं उनको देखें, उस पर गौर करें कि कहाँ पर बात दिल को लगती है, सही है या नहीं है। तो मैं अरबी नहीं पढ़ूंगा कुरान और हदीस की, मैं सिर्फ उसका तर्जुमा आपको बयान करूंगा। और ये जो मैं उर्दू तर्जुमा बयान कर रहा हूँ कुरान का, वो मौलाना सैयद शब्बीर अहमद साहब का है,
جو کہ اردو ترجمہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو سب سے پہلی جو آیا قرآن کی جو میں بیان کروں گا، جو اس کا ترجمہ، وہ ہے سورۃ النساء کی آیا نمبر 161. سورۃ النساء کی آیا نمبر 161. اس کا ترجمہ جو ہے نا، وہ میں اس طرح بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس بس سبب ان مظالم کے جو کیے ان لوگوں نے جو یہودی ہیں، حرام کر دی ہیں ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں ان کے لیے، اور اس بنا پر بھی کہ روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ، اور لیتے ہیں سود، ربا، وَأَخَذَهُمْ ربا، اور لیتے ہیں سود جبکہ روک دیا گیا تھا ان کو اس سے، اور کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے. یہ سزا دی گئی ہے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے دردناک عذاب. صدق اللہ العظیم. یہ جو آیا ہے سورۃ النساء کی آیا نمبر 161، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرما رہے کہ ربا ہوتا کیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام، وہ اسلام جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو رسول اکرم کی رسالت سے شروع ہوا، اور ہم جو آج کل جو ہے ان کی رسالت کے بعد جو اسلام ہمیں معلوم ہے اور جس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس سے پہلے جو قومیں تھیں، اہل کتاب، کرسچن تھے، جوش تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تاریخ بیان کر رہے ہیں قرآن میں کہ ان کے لیے بھی ربا، اور خاص طور پہ نام لے کر یہودیوں کے بارے میں کہ ان کے لیے بھی ربا جو ہے وہ منع کیا گیا تھا. یہ کہنا کہ ان کے لیے ربا جائز تھا، یہ غلط ہے. یہ قرآن جو ہے تاریخی تصحیح کر رہا ہے، تاریخی ہسٹوریکل کریکشن تصحیح کر رہا ہے اس کانسیپٹ کی. اب اس بارے میں یہ ہے کہ اگر اگین میں دوبارہ اگر کسی کو زیادہ شوق ہو تو میں جو کتاب ہے اس میں نے اس بارے میں ایک چیپٹر لکھا ہے، اور اس میں میں نے ذکر کیا ہے، ریفرنسز دیے ہیں بائبل سے جو کہ ربا کے بارے میں ہیں. زیادہ تر وہ جو ورسز ہیں بائبل کے، اس کے مطابق ربا کو ناپسند کیا گیا ہے، یا ریجیکٹ کیا گیا ہے، یا اس کو اپروو نہیں کیا گیا. لیکن ایک آیت ایسی بھی ہے جس کو کہنا چاہیے کہ مکس میسیجز دیے گئے ہیں. لیکن یہاں پر قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اور اہل کتاب کے لیے ایک تصحیح کر رہا ہے کہ ربا جو ہے وہ اسلام سے پہلے بھی منع تھا، اور جیسا کہ ہمارے لیے منع ہے. یہ اس آیت سے ہمیں یہی انفارمیشن ملتی ہے. اس کے بعد دوسرا ریفرنس جو ہے وہ سورۃ العمران آیا نمبر 130. سورۃ العمران آیا نمبر 130. بسم اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود دگنا چوگنا، بڑھتا چڑھتا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ جو لفظ سود کا استعمال ہوا ہے، عربی میں ورڈ ربا ہے، اس کو انہوں نے ترجمہ سود میں کیا ہے. اس میں یہ آیت جو ہے یہ اگین دوبارہ یہ تو نہیں بتاتی کہ ربا کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہ ربا جب آپ قرض کے اوپر زیادہ پیسے لیتے ہو تو دگنے چگنے نہ کرو، بہت زیادہ نہ کرو. دگنا چوگنا کرنے کا مقصد اصل میں ان الفاظ کا مقصد یہی ہے کہ بہت زیادہ اس کا ریٹ نہ ہو، جس کو کہتے ہیں غیر منصفانہ ریٹ نہ ہو، ابیوسو ریٹ نہ ہو. اور کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے قرض لیا ہوتا ہے بیچارہ، وہ فوراً ہی بہت بڑے قرض کے، ایک تو اس نے قرض لیا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جو اگر دگنا چوگنا انٹرسٹ اس پہ ڈال دیں تو وہ جو اصل میں مقدار ہے وہ بہت زیادہ، بڑی جلدی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے.
یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس آیت میں اس چیز کو پسند نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں وہ تو پرانی تاریخ میں تو ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں آپ کو کیا مثال دی جائے؟ تو آج کل کے زمانے میں اس کی سیدھی سی مثال، جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو سیدھی سی مثال یہ ہے، زیادہ تر جو ہمارے کریڈٹ کارڈ لون ہیں نا وہ اس زمرے میں آئیں گے. اگر آپ کریڈٹ کارڈ کو دیکھو تو کریڈٹ کارڈ کا جو انٹرسٹ ہے، کریڈٹ کارڈ جو ہے نا اس کے انٹرسٹ کو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی. کوئی ایسا سسٹم موجود، زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ کم کر دو، لیکن کوئی ایسا رول ریگولیشن نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. اوپن مارکیٹ ہے. تو جو کریڈٹ کارڈ والے ہیں ان کا انٹرسٹ اگر کوئی لیتا ہے کریڈٹ کارڈ تو زیادہ تر وہ 20 سے 30%، کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ریٹس ہیں 25 30 28 29%، یہ اتنا زیادہ ریٹ ہے کہ اگر کوئی پیسے نہ واپس کر سکے مہینے کے بعد تو بڑی جلدی ہی وہ رقم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے. اب امریکن آڈینس کے لیے یا جو لوگ ہیں یہاں پر، ان کے لیے یہ ہے کہ ایک اور چیز یہاں ہوتی ہے، پے ڈے لینڈنگ، جو کہ تنخواہ والے دن غریب لوگ جو ہیں ان کی پیسے ختم ہوئے ہوتے ہیں، تنخواہ ملنے والی ہوتی ہے تو وہ پیسے چاہتے ہیں فوراً، یا جن لوگوں کو بیل کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں فوراً، غریب لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، تو ان کو جب کوئی لون دیتا ہے تو اس کی ٹرمز بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں، اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے خاص طور پہ اس چیز کے خلاف بات کر رہی. تیسرا ریفرنس سورۃ الروم کا ہے. سورۃ الروم آیا نمبر 39. سورۃ الروم آیا نمبر 39. بسم اللہ. اور جو لین دین کرتے ہو تم کسی قسم کے سود کا تاکہ اضافہ ہو لوگوں کے مالوں میں، تو نہیں اضافہ ہوتا اللہ کے نزدیک. اور جو دیتے ہو تم کسی قسم کی زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اللہ کی، سو ایسے ہی لوگ ہیں اپنا مال بڑھانے والے. یہاں پر صدق اللہ العظیم. یہ بڑی اہم آیا ہے، میرے خیال سے بہت اہم ریفرنس ہے قرآن کا. یہ پہلی آیا ہے جو کہ تھوڑا سا ہمیں بتاتی ہے ربا کی نوعیت کے بارے میں. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کرو گے، آپ کو چاہیے کہ 2 3 4 جگہ سے یہ اس کا ترجمہ پڑھو. اردو ترجمے جو ہے نا وہ عام طور پہ اگر آپ اردو تراجم کو انگلش ترجمے سے، انگلش بے شمار لوگ انگلش میں ترجمہ کر چکے ہیں قرآن کا، اسی طریقے سے اردو میں بھی کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ غیر جانبدارانہ طریقے سے دونوں کو انالائز کرو گے، اگر آپ دونوں اردو اور انگلش سمجھتے ہو تو آپ ایک چیز نوٹ کرو گے کہ اردو کے ترجمے عام طور پہ اس لیول تک نہیں پہنچتے جتنے کہ ایون انگلش کے پہنچ جاتے ہیں، خاص طور پہ لفاظی کے سلسلے میں. اس کی ایک مثال تو میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے کہ جو اردو والے ہیں وہ انٹرسٹ اور یوزری کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن انگلش والے ایسے نہیں لیتے. انہوں نے تھوڑا سا اس کا فرق رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو آیا ہے آپ اس میں نوٹ کرو گے کہ اردو والے اس میں ہمیشہ لفظ سود لکھتے ہیں. اس آیا میں جو ربا کا ترجمہ ہے اس کو سود سے کیا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس آیا میں ہو کیا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ اس آیا میں نہ تو کسی قرض کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کسی لون کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ بات بنتی نہیں ہے جو سود والی بات ہو رہی ہے نا، جو انٹرسٹ والی بات ہو رہی ہے. وہ اگر کوئی اور کچھ جو انگلش والے ہیں وہ اس آیا میں ربا کا ترجمہ انٹرسٹ سے کر دیتے ہیں، خاص طور پہ پاکستانی انگلش لکھنے والے، جیسے کہ تقی عثمانی صاحب نے اس آیا میں ربا کا ترجمہ جو ہے نا وہ انٹرسٹ سے کر دیا ہے. لیکن یہ اگر آپ اس میں غور کرو تو یہ بات بنتی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اس آیت میں ہو کیا رہا ہے؟ اس آیت میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موازنہ کر رہے ہیں دو مختلف قسم کی گیونگ کا. گیونگ دینا مینس کہ آپ پیسے دیتے ہو کسی کو تو وہ دو
مختلف طریقے سے دے سکتے ہو. ویسے تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیا میں 2 مختلف طریقے جو ہے نا ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ موازنہ پیش کر رہے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو کہ آیا کے آخر میں جو بیان ہو رہا ہے، کہ ایک طریقہ وہ ہے جو آپ زکوٰۃ میں دیتے ہو یا چیریٹی میں دیتے ہو یا صدقے میں دیتے ہو. اس کے پیچھے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس لیے دے رہے ہو کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ دینی چاہیے، زکوٰۃ وہ حکم ہے، اور اگر آپ صدقہ دے رہے ہو تو اس کے پیچھے آپ کے یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں نے اس غریب آدمی سے یا جس کو آپ نے دینا ہے، مسافر کو، غریب آدمی کو، اس سے آپ نے آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں سے آپ کو کچھ ملے گا، کوئی فائدہ ملے گا. یہ آپ کی نیت نہیں ہوتی. صدقہ کرنے کے لیے، چیریٹی کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کی یہ نیت نہیں ہے. آپ کی نیت تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کو رحمت ملے گی وہ ہے، اور جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت ملے گی وہ ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں. اور جو دیتے ہو تم کسی قسم کی زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اللہ کی، سو ایسے ہی لوگ ہیں اپنا مال بڑھانے والے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ان کو فائدہ ملے گا. اب جو پہلا حصہ آیا کا، اس میں جو دینا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، وہ دینا وہ بالکل ہی مختلف ہے. اور وہ جو ہے نا وہ اس کو کچھ ٹرانسلیٹر نے، بہت سارے ٹرانسلیٹر جو ہے نا وہ اس آیت میں اس کو سود سے اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. وہ زیادہ تحفے سے کر دیتے ہیں، یا ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ دیتے ہو جو. وہ اس لیے کہ یہ وہ دینا ہے جو آپ یا تو کسی امیر آدمی کو دیتے ہو، یا کسی گورنمنٹ آفیشل کو دیتے ہو، یا کسی بڑے بزنس مین کو دیتے ہو. کیونکہ وہ دینے سے آپ کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس گفٹ کی وجہ سے جو آپ دے رہے ہو وہاں سے آپ کو آخر میں کوئی فائدہ ہونا ہے، کوئی اقتصادی فائدہ ہوگا آپ کا. اصل میں اگر آپ نوٹ کرو تو یہ جو ہے نا یہ اقتصادی رشوت کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں اس کو تو اقتصادی رشوت کی ہو رہی ہے کہ آپ وہ دیتے ہو ایسی سب جگہ پر، لیکن اس کے آخر میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے یا میں کسی کی مدد کر رہا ہوں. مدد کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس میں، نہ ہی کوئی قرضہ ہوتا ہے اس میں. یہ تو آپ دے رہے ہو. تو اس قسم کی جو اقتصادی رشوت ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیا میں ربا قرار دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے ہمیں کم از کم اتنا پتہ چلتا ہے کہ ربا جو ہے نا وہ صرف اور صرف انٹرسٹ ٹرانسلیٹ کرنے سے یا سود ٹرانسلیٹ کرنے سے، ترجمہ کرنے سے پورا سمجھ نہیں آتا. کیونکہ اس آیت میں بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے. اس میں 2 قسم کی گیونگ جو ہے نا ان کا موازنہ ہو رہا ہے. اس لیے یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد سورۃ البقرہ پر، جہاں پر بہت سی آیات آئیں گی اور جو ربا کے اوپر ہمیں روشنی ڈالیں گی ہمارے لیے. یہ سورۃ البقرہ کا آخری پارٹ تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں. آیت نمبر جو ہے 275 اور 276. سورۃ البقرہ 275 سے 276. بسم اللہ. جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے وہ روز قیامت، مگر جیسے اٹھتا ہو وہ شخص جسے باولا کر دیا ہو شیطان نے چھو کر. یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں آخر تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کر دیا ہے سود کو. لہٰذا جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا سود خوری سے، تو اس کا ہے وہ جو پہلے لے چکا وہ، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے. اور جس نے پھر لیا سود تو ایسے ہی لوگ ہیں جہنمی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکر گناہ گار کو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیات میں تین جو چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ خاص طور پر ان کا ذکر ہوا ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تین چیزیں جو ہیں، پہلا جو ہے یہ آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تصویر کشی کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کے دن ایک سود خور جو ہے، جو سود کے بجائے اگر میں ربا کا لفظ استعمال کروں تو میرے ذہن میں جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ لوگ جو ربا کو لیتے ہیں یا ربا ان کا بزنس ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نقشہ کشی کرتے ہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دن ان کا حال ایسے ہوگا، ایسے باولے دیوانے کی طرح پھر رہے ہوں گے جیسے شیطان نے ان پر کوئی اثر کر دیا ہو یا ٹچ کر دیا ہو، ایک ہی بات ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہر طرف تاریکی ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، بے تحاشا دنیا ہوگی، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، سارے لوگ رستہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ رستہ کہاں کا؟ سلامتی کا، جنت کا، ہر کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اور جو لوگ اس دن پاس ہوں گے، جو کہ امتحان میں پورے اتریں گے، ان کو خاص طور پر روشنی دکھلائی جائے گی اور وہ اس روشنی کے پیچھے چلیں گے اور منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو باقی لوگ ہیں وہ اسی روشنی کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے۔ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بالکل پاگل خپتی کی طرح پھر رہے ہوں گے، جیسے شیطان ان پر اثر ہو گیا ہو۔ اب کوئی پاگل خپتی ہو تو وہ تو روشنی بھی فالو نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ اس کا حال تو بہت ہی برا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ سلامتی کی طرف کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کشی کی ہے ہمارے لیے کہ جو لوگ ربا کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ان کا اس دن کیا حال ہوگا، جو ربا کھاتے ہیں ان کا اس دن کیا حال ہوگا۔ جو دوسرا اس حصہ ہے اس آیت کا، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ربا جو ہے نا وہ کاروبار نہیں ہے۔ اگر آپ ربا کو کاروبار سمجھتے ہو یا ربا کو آپ نے کاروبار بنایا ہوا ہے تو یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار کاروبار ہے، بزنس بزنس ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ربا جائز کا کوئی بزنس نہیں ہے۔ جس طرح میں اس طرح اگر کہوں کہ کسی بھی ملک میں سمگلنگ کوئی بزنس نہیں ہے۔ سمگلنگ جو ہے نا وہ غیر قانونی چیز ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ سمگلنگ جو ہے وہ جائز ہے تو سمگلنگ تو اب لوگ بزنس سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن ہے تو ناجائز ہے۔ اب سمگلنگ تو صرف ملک کے قانون میں ناجائز ہے نا، لیکن ربا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون میں ناجائز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ربا جو ہے نا یہ کاروبار نہیں ہے، کاروبار اور ہوتا ہے۔ یہ بالکل صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ہم ربا کی طرف نہ چلیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ربا کی وجہ سے جو کسی کو آمدن ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے لکھا ہے مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، کہ جو کوئی صدقہ دے گا، چیریٹی کرے گا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس کریں گے، اس پر ان کی بلیسنگ ہوگی، رحمت ہوگی اس آمدن پر، لیکن سود پر نہیں ہوگی، ربا پر نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی آمدن پر اگر رحمت نہیں ہوگی، بلیسنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی امیر آدمی کو، گورنمنٹ آفیشل کو رشوت لگا کر آپ کوئی کانٹریکٹ لے بھی لو اور آپ پیسے بنا بھی لو اپنی طرف سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ربا ہے۔ اب اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی۔ جب رحمت نہیں ہوگی تو آپ بہت بڑی مشکل میں آ جاؤ گے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں آپ ہر طرف نوٹ کر سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں نوٹ کر سکتے ہیں، آپ دوسروں پر غور کیجئے، اپنی زندگی میں ہماری جو 50 70 80 سال کی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی ہم ایک دوسرے کو غور کر سکتے ہیں۔ اپنے چاروں طرف غور فرمائیے، دیکھیں گے آپ کو فوراً ہی مل جائے گا کہ جو لوگ ایک خاص راستے پر چل رہے تھے انہوں نے ہو سکتا ہے پیسے بہت زیادہ بنائے ہوں، لیکن اگر آپ پورا پیکج دیکھیں ان کی زندگی کا تو آپ کو فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے
وہ بہت بڑی مشکل میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے افراد مشکل میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت چلی جاتی ہے وہاں سے، اور کئی دفعہ پوری جو سوسائٹی ہے یا ملک ہے وہ اس چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، خاص طور پہ جیسے ملک ہے پاکستان۔ میں چیلنج کروں گا پاکستانیوں کو، میں بھی پاکستان سے ہوں، تو میں جب دیکھتا ہوں پاکستان کو تو میں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اٹھی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ ہو گیا سورۃ البقرہ 275 سے 276۔ اب چلتے ہیں سورۃ البقرہ 278 سے 281، 278 سے 281۔ یہ آخری آیات ہیں قرآن کی جس میں ربا کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور بہت ہی اہم بات کی گئی ہے یہاں پر۔ بسم اللہ۔ اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اور ربا لوگوں کے ذمے اگر ہو تم ایمان والے، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو یا ربا چھوڑ دو تو تم حقدار ہو اصل سرمائے کے، اللہ تم اصل سرمائے کے، اور تم ظلم نہ کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر ہو قرض دار تنگ دست تو مہلت دو خوشحال ہونے تک، اور یہ بات کہ بخش دو تم اسے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے بشرطے کہ تم سمجھو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چھوٹی سی 2 آیات ہیں لیکن اس میں کافی ساری باتیں ہوئی ہیں، سو ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی جو بات ہوئی ہے یہاں پر وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے جو ربا تھا اس آیت کے بعد یا اس کی وجہ سے مکمل طور پر غیر قانونی بن گیا۔ اس سے پہلے اگر کوئی شک تھا تو وہ ختم کر دیا گیا، یہ غیر قانونی بن گیا۔ لیکن قرآن میں کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ ایک آیت پہلے بھی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ربا غیر قانونی تھا، لیکن جو شروع کے مسلمان تھے وہ کیونکہ وہ پہلے جہاں پر رہتے تھے عرب جو ہیں وہ نہ تو کرسچن تھے نہ جوز تھے، وہ عرب جو تھے وہ سارے ربا کا کاروبار کرتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے خاص طور پہ یہ آیا جو ہے نا، اور ہمارے لیے یہ اتاری گئی کہ ربا کو غیر قانونی قرار کر دے دیا گیا اس کے بعد، اور خاص طور پر کہا گیا کہ اگر ربا کا آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ کہ آپ کو ربا کی مد میں وہ پیسے ملنے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم کر دو، اس کو بھول جاؤ، کیونکہ آج سے ربا ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں کرتے اس طریقے سے، اگر تم یہ بات نہ مانو گے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، رسول اکرم سے۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ کون یہ سوچ بھی سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لڑائی کے بارے میں۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، میں اس کو کسی اور اس کا میں ایک اور آپ کو پس منظر بتاتا ہوں۔ دیکھیے جو پچھلی آیت تھی نا، جو پہلے 275 276 تھی، اس میں یہ کہا نقشہ کشی کی گئی تھی کہ جو ربا کنزیوم کرتا ہے، جو کھاتا ہے ربا یا لیتا ہے، اس کا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ دیوانے کی طرح خپتی جیسے شیطان نے اثر کر دیا ہو، وہ اس طریقے سے پھر رہا ہوگا اور راستہ نہیں ملے گا، جنت تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا، سلامتی تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ بات ہو رہی تھی آخرت کی اس آیا میں۔ اب آخرت کا مسئلہ یہ ہے ہم سب کے ساتھ، اور میں خاص طور پہ اپنی بھی بات کرتا ہوں کہ ہم سن تو لیتے ہیں کہ آخرت میں یہ ہوگا، آخرت میں امتحان ہوگا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمیں سب کچھ بیان دینا ہوگا کہ ہم نے غلطیاں کیوں کی تھیں، لیکن اس کو مکمل طور پر سمجھنا جو ہے نا دماغ سے اور دل سے، وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مشکل چیز ہے، کیونکہ اگر پوری طریقے سے سمجھ آ جائے کسی کو تو وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا،
لیکن ہم غلطیاں اس لیے کرتے جاتے ہیں کہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن مکمل طور پر ہمیں یقین نہیں آتا، اور یا اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں مکمل طور پر۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی آیت میں یہ بیان کر رہے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی، کچھ لوگوں کا اس طریقے سے خیال ہوگا۔ لیکن یہ جو آیا ہے اب یہ جو بیان کر رہی ہے 278 سے 278 سے 281، اب یہ کیا کرتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو جنگ چھڑ جائے گی درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اس شخص کے یا اس سوسائٹی کے۔ اب جنگ جب چھڑتی ہے نا تو اس کا اثر تو فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی جنگ ایسی دیکھی ہے کہ جس کا اثر 50 سال بعد ہو یا زندگی کے بعد ہو؟ وہ تو نہیں۔ جنگ کا اثر تو آپ سوچو بھی میں نے جنگ کرنی ہے، اثر شروع ہو جاتا ہے کسی سے بھی، کسی شخص سے، فیملی سے، کنٹری سے، ملک سے۔ جنگ کا فوراً ہی اثر ہوتا ہے، اور اثر اس کا مثبت نہیں ہوتا، منفی ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت بتا رہی ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ یہ کرتے رہو گے تو اس کا منفی اثر فوراً ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ خاص طور پہ پیغام ہے اس آیت کا، اس کو اگر ہم موازنہ کریں پچھلی آیت سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن اگر تم مان جاؤ تو ایسا ہے کہ جو تمہارا مال ہے نا وہ تمہارا مال ہے، وہ آپ واپس لے سکتے ہو۔ یہ بات ان لوگوں کو کہی جا رہی ہے جو لوگ قرض دیتے تھے، جن لوگوں نے ربا کو اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا، ان لوگوں کے لیے کہا ہوا ہے کہ اب آپ کے جو اموال ہیں وہ آپ کے اموال ہیں، رؤوس اموالکم، آپ کے جو اموال ہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا رؤوس اموالکم، اس آیت میں اس کو مختلف ترجمہ کرنے والوں نے کچھ مختلف طریقے سے کیا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں اصل زر قرض کا جو ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں انگلش میں کیپٹل سنس یا آپ کے اموال۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کس طریقے سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جس نے قرض دیا ہے اس کو کیا ملے گا، تو اس کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آئی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ایسے ہے کہ لیٹ سے کہ آپ ایک بزنس کرتے ہو، آپ نے کاروبار کسی کے ساتھ کیا ہے، شراکت کی ہوئی ہے، اس میں 50% لیٹ سے آپ کا ہے، تو ہر 3 مہینے بعد اس کو آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ تو 3 مہینے بعد لیٹ سے بزنس نے 1 لاکھ روپیہ اس کا منافع ہوا ہے، تو اس میں سے 50,000 آپ کے ہوں گے، وہ 50,000 آپ کو ملتے ہیں۔ اب کیونکہ جائز تو وہی ہے، آپ کو 50,000 بنتے ہیں، وہ جائز ہیں، یہ تو سب سمجھ جائیں گے کیونکہ آپ کا 50 آدھا حصہ تھا اس کاروبار میں۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ وہ 50,000 آپ کے تو تھے، لیکن تب بھی آپ کو اور بھی طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ یہ منصفانہ طریقے سے یہ ساری جو 50,000 ہیں آپ کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ کچھ اور بھی شرائط ہوں گی جو کہ پوری کرنی ہوں گی اس سے پہلے کہ وہ پیسے جو ہیں آپ کو ملے۔ اس کی میں صرف ایک مثال آپ کو کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں وہ جو 50,000 ہے اس پہ آپ کو تو ٹیکس تو دینا ہوگا، لیٹ سے وہ ٹیکس تو آپ کو دینا ہی ہے، اس پر اگر کبھی کوئی زکوٰۃ بنے گی تو وہ بھی دینی ہوگی۔ تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ انصاف کی بنیاد پر ہیں کہ جو بھی انصاف منصفانہ طریقے سے اس ملک میں کوئی سسٹم بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی جو رقم ہے نا وہ آپ کو ملے گی۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں انصاف والی، وہ اس لیے کہ جب بھی اشخاص کے درمیان یا لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ، خاص طور پہ اقتصادی فیصلہ کرنا ہو، تو اس کی جو بنیاد ہے اسلام میں وہ انصاف ہے۔ اصل میں اسلام کی چیزوں کی بنیاد ہی انصاف ہے، عدل اور احسان ہے۔ عدل جو ہے نا وہ انصاف ہے، اور عدل اسلام میں ہمیشہ احسان کے ساتھ آتا ہے، اکیلا نہیں آتا، یہ پیکج ہے، اکٹھے آتے ہیں عدل و احسان۔ اگر آپ نے کوئی قانون بنانے ہیں، آپ نے کوئی ملک میں کوئی چیز کرنی ہے، کوئی بھی چیز اسٹیبلش کرنی ہے، تو آپ کو جو چیز پوری کرنی ہوگی وہ عدل و احسان ہوگا۔ انصاف اور احسان جو ہے نا یہ دو چیزیں آپ کو سوچنی ہوں گی۔ یہاں پر بھی وہ جو شخص ہے اس نے ربا لینا بند کر دینا ہے، اس کو پیسے ملیں گے اپنے، لیکن کتنے ملیں گے اس کی جو بنیاد ہوگی
اس کا معیار جو ہوگا کہ کتنے ملیں گے، اس کی معیار ہوگی انصاف، کیونکہ یہی اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ ہاں، انصاف تو ہوگی، لیکن کبھی کبھی احسان بھی دیکھنا ہوگا، دونوں ہی ہوں گے، انصاف اور احسان، لیکن زیادہ تر انصاف۔ اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پورا اسلام پڑھنے کے بعد اور قرآن کو سمجھنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی ساری چیزیں جو ہے نا، وہ اس قسم کی اقتصادی چیزیں وہ عدل و احسان کی بیسس پہ، بنیاد پر چلتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں اگر کوئی شک ہو کسی کو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے، میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر، وہ اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو ہمارے لیے سمجھا دیا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ یہی جو الفاظ ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اموال آپ کے ہوں گے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 لفظ لکھ دیے ہیں قرآن میں، اور وہ جو 4 لفظ ہیں نا، وہ ہیں لا تظلمون ولا تظلمون۔ اس آیے میں جو لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ غیر انصافی آپ پر ہوگی، نہ آپ غیر انصافی کسی اور پر کرو گے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پچھلی فکرے میں کہا جا رہا ہے، اس کی بنیاد انصاف پر ہوگی، نہ انصافی کسی پر نہیں ہوگی، نہ اس پر ہوگی نہ اس پر ہوگی۔ یہ جو 4 الفاظ ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نا انصافی آپ پر ہوگی نہ دوسرے پر ہوگی، یہ اصل میں جو ربا ہے اس کی بنیاد ہے۔ یہ سب سے میرے خیال سے قرآن میں سب سے زیادہ اہم 4 الفاظ ربا کے بارے میں یہ 4 ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے، یہ کہنے کے بعد کہ آپ ربا ختم کرو اور اپنے جو مال ہیں وہ آپ کو ملیں گے، لیکن اس کی بنیاد جو ہوگی وہ ہوگی کسی پر غیر انصافی نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ کچھ ہمارے ترجمہ کرنے والے کیا کرتے ہیں، یہ جو فکرہ ہے کہ نہ انصافی آپ پر ہوگی نہ کسی اور پر ہوگی، اس کے آگے بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اصل زر لوگے۔ یہ تو ایک ان کا خیال ہے، لیکن اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ نا انصافی جب آپ روکو گے دونوں پر، تو وہ کس طریقے سے روکو گے؟ اب جیسے کہ میں نے اپنی پچھلے لیکچر میں مثال بتائی تھی کہ جب ایک آدمی نے گھر بنایا ہے، ایک بلڈر نے ایک گھر بنایا ہوا ہے، وہ 5 کروڑ میں گھر بنا ہے، اور وہ آپ لینا چاہتے ہو، آپ قرض سے لینا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اگر یہ کہو کہ قرض کے اوپر کوئی اور چیز جائز نہیں ہے، تو آپ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہو کہ اس نے تو 5 کروڑ کا گھر بنا دیا ہے، آپ اس گھر کو لے لو گے اور آپ اس کو اگلے 20 سال میں پیسے دو گے یا 30 سال میں پیسے دو گے۔ یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو نا انصافی ہے اس کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا فیصلہ ہر ٹرانزیکشن میں، ہر جگہ پر آپ کو کرنا ہوگا کہ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ زیادہ تر تو نا انصافی کو روکا جائے گا، جو کہ ربا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ربا کی جو بنیاد ہے قرآن کے مطابق، وہ اقتصادی نا انصافی ہے، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا انصافی آپ پر ہوگی نہ اس پر ہوگی۔ یہی ربا کی جو بنیاد ہے، یہ اقتصادی نا انصافی جو ہے، یہ ربا ہے۔ یہ ہر ایک ٹرانزیکشن میں، ہر ایک کانٹریکٹ میں، ہر ایک سچویشن میں آپ کو ایک تجزیہ کرنا ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دونوں پارٹیوں میں کسی کے اوپر ناانصافی تو نہیں ہو رہی، اور اس کو روکنا ہوگا، اس کو کم سے کم کرنا ہوگا۔ اور جیسے ہم حدیث میں آگے جائیں گے تو ہمیں اس کی مثالیں اور بھی ملیں گی، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں جو اصول ہیں وہ عدل اور احسان ہے۔ عدل اکیلا کبھی نہیں آتا، احسان کے ساتھ آتا ہے۔ اسلام کا جو عدل ہے وہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کا عدل اکیلا نہیں ہوتا، ہمیشہ احسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی قرض کسی وجہ سے نہ دے سکے تو اس کو زیادہ وقت دو،
اور اگر پھر بھی نہ دے سکے تو کچھ معاف کر دو، اس کی مدد کر دو. یہ سب کچھ احسان ہے، یہ احسان ہے. یہ بالکل ایسے ہی جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، جو ہمارا جو ہوم فائنینسنگ کانٹریکٹ ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیزائنڈ ہے. جو یہ اس آیت میں لکھا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ڈیزائن ہے. اس کا سٹرکچر یہی ہے، اسی لیے یہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. اور اسی لیے جو دوسرے ملک ہیں، اسی لیے جو اسلامک بینکنگ جو ہے وہ بھی اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے، نام بدل کر، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے ان چیزوں کی وجہ سے کہ اس میں جو احسان ہے وہ بھی ایڈ کیا ہوا ہے. مرسی کلازز بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ قرآن کہتا ہے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے قرآن کی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے. اب یہ تو تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ربا کے بارے میں. اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف. اب یہ جب اتری تھی یہ آخر والی، لگتا ایسے ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ رسول اکرم کے زندگی کے آخری حصے میں یہ اتری تھی، اور بہت زیادہ لوگوں کو موقع نہیں ملا بہت سارے سوال پوچھنے کا. اور اس وجہ سے حدیث پڑھیں تو اس میں لگتا ہے کہ کچھ لوگ تشنگی رہ گئی لوگوں کی کہ کچھ سوال اگر وہ پوچھ لیتے. لیکن جو نیکسٹ جو اگلا میں آپ کو ریفرنس بتاؤں گا وہ ہے اس کا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف فرما لے گئے تھے. ایک ہی حج انہوں نے کیا، وہاں پر انہوں نے عرفات میں ایک تقریر کی تھی جو کہ بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس تقریر میں انہوں نے چند باتیں کی. بہت لمبی تقریر نہیں تھی لیکن وہ آج تک وہ بڑی ہی اہم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کی نوعیت جو تھی اور اس میں چند باتیں جو کی گئی تھیں، اور خاص طور پر ایک بات انہوں نے ربا کے بارے میں کی تھی، اس لیے میں وہ یہاں پر لا رہا ہوں سب سے پہلے. تو وہ تقریر جو ہے نا، اگر آپ اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ اس کا جو اوریجنل ورژن ہے کئی دفعہ ڈھونڈنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. گوگل میں جو ہے نا بہت سارے آپ کو اس کے ورژن ملیں گے جو کہ کچھ صحیح نہیں لگتے. اب یہ ہے کہ جو اس تقریر کا وہ حصہ جس میں رسول اکرم نے ربا کے بارے میں بات کی، میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں. بسم اللہ. رسول اکرم نے یہ فرمانے کے بعد اصل میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خون، تمہاری جائیداد جو ہے وہ بہت مقدس ہیں، اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور وہ ایسے ہی مقدس ہیں جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ دن مقدس تھا اور وہ جگہ مقدس تھی، کیونکہ حج کا دن تھا اور عرفہ کا میدان تھا، وہ بھی مقدس تھے. اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا، خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی ڈیز آف اگنورینس اور جاہلیہ کی تمام رسمیں ختم کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ رسمیں میں ختم کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کچھ باتیں کی، اس میں انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت کا ڈیز آف اگنورینس، دور جاہلیت کا سود معاف ہوتا ہے. اس کو معاف تو نہیں، انہوں نے اس کو فربٹ کر دیا تھا کہ ختم ہوتا ہے، کہ دور جاہلیت کا سود آج کے بعد ختم ہو گیا. پھر انہوں نے آگے تقریر کی کہ اپنی فیملی میں، ان کی خاندان میں کچھ لوگ، ان کا سود کا کانٹریکٹ تھا، انہوں نے اس کو ختم کر دیا. لیکن بات انہوں نے مین یہ کی کہ دور جاہلیت کا جو سود ہے اس کو اس دن انہوں نے ختم کر دیا. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ پڑھنے کے بعد یہ خیال آیا کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا، دیکھیں قرآن میں پہلے آ چکا ہے کہ سود، ربا ختم کر دیا گیا. اب رسول اکرم نے اس کے فوراً بعد یہ تقریر کی اور کہا کہ دور جاہلیت کا ربا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. قرآن نے دور جاہلیت کی بات نہیں کی، قرآن نے تو کہا تھا ربا ختم ہو گیا. رسول اکرم نے فرمایا دور جاہلیت کا ربا ختم ہو گیا. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دور جاہلیت کا ربا کیا ہوتا تھا، صرف لاجکلی، کیونکہ جب میں انالائز کر رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں چیزوں کا، تو میں اس طریقے سے کر رہا تھا
کہ دور جاہلیت کا سود یا ربا کیا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں ہم کس سے پوچھیں کہ دور جاہلیت کا جو سود ہے وہ کیا ہوگا؟ تو میں پچھلی اپنی ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ پرانے زمانے میں جو ربا ہوتا تھا بہت ہی زیادہ غیر منصفانہ ہوتا تھا، لیکن ہمیں کوئی ریفرنس چاہیے جو کہ ہمیں اسلامی ریفرنس چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دور جاہلیت کا جو ربا تھا وہ ہوتا کیا تھا۔ اس بارے میں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے۔ وہ کتاب ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کرے۔ انہوں نے حدیث کی پہلی کتاب لکھی تھی الموطا۔ جہاں تک میرا علم ہے اس سے پہلے کتاب کی شکل میں حدیث اس طریقے سے نہیں لکھی ہوئی موجود نہیں تھی، اور انہوں نے پہلی یہ کتاب لکھی جس میں انہوں نے مضمون بنائے اور اس کے حساب سے ساری حدیثیں لکھی۔ یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، میرے لیے اس کتاب کی بہت زیادہ عزت ہے۔ بہت بڑی کتاب نہیں ہے، اس میں حدیثیں بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن حدیثوں کے علاوہ کچھ اور آرائے بھی ہیں اس میں۔ امام کی اپنی آرائے ہے اور کچھ اور لوگوں کی، مدینہ کے لوگوں کی آرائے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کتاب لکھی گئی تھی تقریباً 80 سے 100 سال بعد، رسول اکرم کی وفات کے 80 سے 100 سال بعد۔ یہ اس وقت کا مدینہ ہے۔ اب اس کتاب میں ہمیں جو ربا ہے، جاہلیہ کا ربا، اس کی تعریف مل جاتی ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ اس کتاب میں دور جاہلیہ جس کو رسول اکرم نے منع کر دیا تھا، غیر قانونی کر دیا تھا، اس کی تعریف ہمیں اس کتاب میں مل جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کی بھی ایک بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے، کیا انگلش ہوگی، کہ کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو میں باتیں اس طریقے سے سوچ رہا ہوں، یہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں، یہ اس وقت بھی لوگ سوچ رہے تھے۔ اسی لیے تو یہ چیز میں سوچتا ہوں کہ امام مالک نے یہ اس کتاب میں لکھ دیا خاص طور پر، اور جو انہوں نے لکھا وہ اس کی میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے عربی میں لکھا، عربی سے پھر انگلش میں آیا، اور انگلش سے میں اردو میں کر رہا ہوں، تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، لیکن یہ ہے کہ جنرلی آسان ہی ہے۔ ربا جاہلیہ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا تھا تو وہ ایک ٹائم مقرر کر لیتا تھا قرض کا، پھر جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو وہ اس سے پوچھتا تھا جس نے قرض لیا ہوتا تھا کہ کیا تم قرض واپس کرتے ہو؟ اگر تو وہ قرض واپس کر دیتا تھا تو بات ختم ہو جاتی تھی، اور اگر نہیں کرتا تھا تو وہ اس قرض کو بڑھا دیتا تھا اور تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا تھا۔ بس یہ جو ہے نا اتنا لکھا ہوا ہے وہاں۔ اگر آپ اس پر غور کرو تو آپ دیکھو گے یہ وہی بات ہو رہی ہے جو میں نے اپنے پچھلے ایک لیکچر میں کہی تھی کہ پرانے زمانے کا ربا جو تھا وہ مکمل طور پر جو قرض دیتا تھا مہاجن اس کے ہاتھ میں تھا، وہ جو بھی شرائط طے کر دے۔ اب یہ نہیں لکھا ہوا یہاں پر کہ جو اس زمانے کے حکمران یا قبیلے کے لوگ وہ بتاتے تھے کہ کتنا آپ نے ٹائم دینا ہے، کتنا انٹرسٹ لینا ہے، نہیں، وہ جو شخص ہے جو بھی کر دے اور تھوڑا ٹائم دے دیتا تھا اور قرض بڑھا دیتا تھا، اور پھر یہ بات آگے چلتی تھی اور یہ قرض جو ہے نا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا جو کہ قرض خوار کے لیے۔ تو یہ یہاں سے الموطا سے ہمیں کم از کم یہ ملتا ہے کہ یہ جو سود ہے، یہ جو ربا ہے، یہ اسی ربا کی بات ہو رہی ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جو کہ لوگوں کے لیے بہت ہی خراب تھا، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کم از کم وہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں، انہوں نے بھی ربا کے خلاف لکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے لوگ خراب ہو جاتے تھے، کنگال ہو جاتے تھے، غلام بن جاتے تھے، اس لیے اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ تو الموطا کے مطابق جو ربا رسول اکرم نے منع کیا تھا وہ اس کی تعریف الموطا میں یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں سیدھا ہی حدیث کے اوپر۔ اب حدیثیں تو ربا کے بارے میں بلا واسطہ یا بالواسطہ بہت ساری ہیں۔ ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں کہ ربا کے بارے میں رسول اکرم جلدی چلے گئے، ہمیں بہت ساری تو انفارمیشن معلومات نہیں ملی، لیکن پھر بھی ربا کے بارے میں کافی ساری حدیثیں موجود ہیں۔
میں ایک گیس ہی کروں اگر، تو میرا خیال ہے کہ 50 سے 100 حدیثیں کم از کم آپ کو مختلف کتابوں میں مل جائیں گی. ایون جو الموطا چھوٹی سی کتاب ہے اس میں بھی درجنوں حدیثیں ہیں جو ایسی ہیں جو کہ ربا کے بارے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ بات کرتی ہیں. لیکن میں جو بات سوچ رہا تھا جب میں حدیثوں کو تجزیہ کر رہا تھا، میں وہ حدیثوں کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتا تھا جو کہ مجھے ربا کی نوعیت کے بارے میں بتائیں. تو میں صرف ان کے بارے میں بات کروں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں بہت زیادہ ایک ہی مضمون بار بار بیان کیے گئے ہیں. جیسے ایک ہی واقعہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے بیان کیا تو وہ سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے، تو وہ بھی ہے. تو میں جو ہے آپ سے تقریباً 3 یا 4 حدیث زیادہ سے زیادہ بیان کروں گا، اور میرے خیال سے یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہمیں بتا دیتی ہیں، جو روشنی ڈال دیتی ہیں ربا کی نوعیت کے بارے میں. اس لیے میں نے یہ حدیثیں پسند کی ہیں. سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کو ترجمہ کروں گا اس کا، وہ سنن ابو داؤد میں ہے، جلد 4 میں، حدیث نمبر 3348. اب یاد رکھیے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ والیوم 4 جلد 4 یہ انگلش ورژن ہے. میرے پاس انگلش اردو نہیں ہے، میرے پاس انگلش ٹرانسلیشن سنن ابو داؤد کی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، جلد 4 حدیث نمبر 3348. اب اس کا یہ جو حدیث ہے اس سے ملتی جلتی بہت ساری حدیثیں آپ کو کسی بھی حدیث کی کتاب میں مل جائیں گی. میں نے یہ خاص طور پر اس لیے یہ صحیح حدیث ہے، میں نے اس لیے اس کو میں نے چنا ہے کہ اس میں 4 دفعہ رسول اکرم کے اپنے الفاظ جو ہیں نا وہ ہیں جس میں انہوں نے ربا کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ حدیثیں میرے لیے زیادہ اہم تھیں جس میں خاص طور پہ رسول اکرم نے ربا کا لفظ استعمال کر دیا ہے. تو یہ اہم تھا. جس طریقے سے ہم قرآن میں وہ آیتیں چنتے ہیں جس میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے حدیث میں بھی ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹلی بلا واسطہ یہاں پر ربا کی بات ہو رہی ہے. یہ حدیث جو ہے نا یہ وہ ہے. تو اس کا ترجمہ ایسا ہے، بسم اللہ. رسول اکرم نے فرمایا، سونا چاندی کے بدلے سود ہے یا سونا چاندی کے بدلے ربا ہے جب تک کہ موقع پر نہ بدلا جائے. گندم گندم کے بدلے سود ہے جب تک کہ موقع پر اس کا تبادلہ نہ کیا جائے. کھجور کھجور کے بدلے سود ہے جب تک کہ موقع پر نہ بدلا جائے. اور جوار جوار کے بدلے سود ہے الا یہ کہ موقع پر ہی بدل دیا جائے. تو یہ بس حدیث جو ہے نا اتنی ہے. 4 مختلف چیزوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور یہ 4 وہی چیزیں ہیں جو عام طور پہ اس زمانے کے لوگ جو ہے نا عام طور پہ اس کا ایک دوسرے سے بارٹر کرتے تھے یا تبادلہ کرتے تھے، یا اس کا بزنس کرتے تھے ان کے ذریعے. یہاں پر کسی پیسے کی بات نہیں ہو رہی اس حدیث میں. بیسکلی اگر آپ اس کو دیکھیں، جیسے کہ کہا جا رہا ہے سونا چاندی کے بدلے سود ہے جب تک کہ موقع پر نہ بدلا جائے، یا گندم گندم کے بدلے سود ہے جب تک کہ موقع پر نہ بدلا جائے. بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی جو ہے نا بازار میں 1 اونس سونا لے کے گیا ہے اور چاندی خریدنا چاہتا ہے اس کے بدلے. تو حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ بازار جاؤ اور جو ریٹ ہے اس کے حساب سے آپ یہ کر سکتے ہو کہ سونا دے کے تو چاندی لے لو. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سونا میں آپ کسی کو 1 اونس دے رہے ہو آج، اور آپ یہ کہتے ہو کہ 6 مہینے کے بعد میں اس کے پیسے لوں گا، یا اس کے بدلے جو چاندی ہوگی وہ لوں گا، یا ایون سونا ہی لوں گا، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ربا ہے. جس طریقے سے اگلا فقرہ یہ ہے، گندم گندم کے بدلے سود ہے جب تک کہ موقع پر نہ کیا جائے، یا کھجور کھجور کے بدلے سود ہے جب تک کہ موقع پر نہ کیا جائے، اور جوار جوار کے بدلے سود ہے جب تک کہ موقع پر نہ کیا جائے. مسئلہ کیا ہے کہ اس موقع پر تو اجازت ہے. اب موقع پر تو 1 ٹن اگر میں نے گندم کسی سے میرے پاس ہے اور آپ کے پاس بھی 1 ٹن گندم ہے تو مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹرانزیکشن ہم دونوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتی اس بارے میں. ہاں سونے چاندی میں سمجھ آتی ہے، وہاں پر تو انٹرسٹ کوئی نہیں ہو سکتی. بات یہ ہوتی تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے 1 ٹن گندم لی ہے، اور آپ ہو سکتا ہے آپ کی نیت ہو کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، وہ 1 ٹن گندم لے کے آپ کسی چھوٹے شہر میں بیٹھو گے بازار میں اور وہ گندم بیچو گے، کوئی اس قسم کا کاروبار کرو گے، اور پھر یہ کہتے ہو کہ میں 6 مہینے بعد وہ گندم جو ہے نا
آپ کو یا تو وہ گندم 1 ٹن واپس کر دوں گا، یا اگر آپ یہ ڈیل کرتے ہو کہ میں 1 ٹن گندم آپ کو واپس کر دوں گا، تو یہاں پر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ 6 مہینے کے بعد اس گندم کی قیمت کیا ہوگی۔ وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اوپر جا سکتی ہے، نیچے جا سکتی ہے۔ سو یہاں پر اس حدیث کے مطابق اس چیز کو منع کر دیا گیا، اور اس قسم کی جو ٹرانزیکشن ہے، اس قسم کا جو ارینجمنٹ ہے، اس کو ربا کہا گیا ہے، کہ وہ جو ہے نا وہ ربا ہوگا۔ اب دیکھیے اس میں کوئی سود نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس کو روکا گیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں ربا کے بارے میں ہماری جو ہے نا تھوڑا سا آئیڈیا ہمیں بتاتی ہے، ہماری سوچ کو وسیع کرتی ہے، کہ جب ہم ربا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا کہ ہم مختلف چیزوں کو جب دیکھتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں رسول اکرم نے منع کی ہوئی ہیں۔ اس کے بجائے اور کچھ کرنا ہوگا، اور وہ اور کیا کرنا ہوگا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہاں پر اس حدیث کے مطابق اس قسم کی چیزوں کو منع کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں یہ بتا دوں کہ سونا چاندی کے بدلے سود ہے، جب تک کہ موقع پر نہ کیا جائے، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سونا آج میرے سے لے لو اور میں 6 مہینے کے بعد جو ہے نا اس کی قیمت چاندی میں لوں گا، وہ صحیح نہیں ہے، اس کو ربا کہا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حدیث میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کسی نے پوچھا ہو سکتا ہے لوگوں نے پوچھا بھی ہو، لیکن حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ کیوں؟ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا سوچنا پڑتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، اور وہ سوچ یہی کہتی ہے کہ ٹائم گزرے گا۔ انفیکٹ کاروبار میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگلے سیکنڈ میں ہی بات بدل سکتی ہے، 1 منٹ میں ریٹ چینج ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسی حدیث بھی موجود ہیں جس میں اس چیز کی بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ اٹھ کے گھر چلے جاؤ اور واپس آ جاؤ تو یہ کہو کہ اتنی دیر کے لیے جو ہے نا اتنی دیر کے بعد میں پیسے دوں گا۔ کہتے ہیں نو، ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ وہیں پر ختم ہونی چاہیے، جب تک آپ دونوں سامنے موجود ہو وہیں پر کرو۔ یہ جو بعد والی بات ہے نا وہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ بعد میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ریٹ کیا ہوگا، تو ریٹ اوپر نیچے جانے سے کسی ایک پارٹی پر ناانصافی ہو سکتی ہے، اور اسلام اقتصادی ناانصافی جو کہ ربا ہے اس کو روکتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، اس لیے یہ منع ہے۔ اگلی حدیث جو ہے جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک تو اس حدیث کی نوعیت بڑی اچھی ہے، دوسرا یہ حدیث جو ہے نا اس سے زیادہ کوئی حدیث مجھے نہیں ملی آج تک، اور میں کوئی 5 سے 6 جو حدیث کی میجر کتابیں ہیں اس میں سارے فائنانس کے چیپٹر پڑھ چکا ہوں، مجھے کسی میں بھی اتنی اہم حدیث ربا کے بارے میں نہیں ملی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ربا کی بنیاد آپ کو سمجھاتی ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے غور کرنا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ اس پر بات ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حدیثوں کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ہی مضمون کی حدیث 2-3 طریقے سے مل جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی طرح کا واقعہ مختلف لوگوں سے ہوا تو انہوں نے بیان کیا۔ یہ بھی جو حدیث اس حدیث میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ اس حدیث کے مطابق رسول اکرم و حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو رہا ہے، لیکن اسی طریقے سے یہ واقعہ رسول اکرم اور جو خیبر کے گورنر تھے ان کے درمیان بھی ہوا تھا، اور وہ بھی موجود ہے کتابوں میں، وہ زیادہ تر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جو ہے حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اب حدیث کی کتابوں کے بارے میں یہ ہے، ایک بڑی افسوسناک بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ حدیث کی جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی ایک ایسی جلد کو ڈھونڈنا جس میں لفظ در لفظ وہی الفاظ لکھے ہوں اور ان کا ترجمہ کیا ہو اردو میں یا انگلش میں جو کہ امام بخاری نے لکھے تھے، وہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان اب نہیں رہا۔ یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے کہ ہمیں جو حدیث کی کتابیں نظر آتی ہیں وہ جس کو کہنا چاہیے وہ ابریجڈ ہیں، میننگ کہ اس میں بہت ساری حدیثیں جو ہیں نا وہ منفی کر دی گئی ہیں، جس نے بھی کی ہیں
میرے خیال سے یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، انٹلیکچوئل ناانصافی، انٹلیکچوئل کا مجھے اردو سمجھ نہیں آ رہی، کہ یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے۔ وہ اس لیے کہ کتاب جس نے لکھی ہوتی ہے، وہ کتاب اگر کوئی ترجمہ کر رہا ہے تو اس کو لفظ لفظ اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کسی اور حدیث کی کتاب کی اگر ہم ترجمہ کریں تو اس میں سے کچھ حدیثیں یا کچھ الفاظ نہ لکھیں، یہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اس پر تبصرہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ترجمہ کرنے والوں کو پورا لکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم سچ پر پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ والی جو حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ کچھ حدیث کی کتابوں میں آپ کو شاید نہ ملے۔ یہ ایسا ہے کہ یہ صحیح بخاری میرے پاس جو انگلش ٹرانسلیشن جو ٹرکی سے ہوئی تھی 1970s میں، ہلال یلناری نام تھا آتھر کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے۔ صحیح البخاری والیوم 3 جلد 3 چیپٹر 35 پیج 506۔ اس حدیث کے مطابق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے لیے کچھ کھجوریں لے کر آئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بلال رسول اکرم کی خدمت کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے لیے کھجوریں لے کر آئے۔ رسول اکرم نے وہ کھجوریں دیکھی تو دیکھ کر ان سے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ ایسا تھا کہ وہ کھجوریں جو ہے نا، وہ لگتا ہے کہ وہ وہاں پر لوکل ہوتی نہیں تھی، وہ مدینہ میں نہیں ہوتی تھی، لگتا ہے ایسے خیبر میں شاید ہوتی تھی، لیکن کسی طریقے سے وہ زیادہ عمدہ سمجھی جاتی تھی ذائقے کے حساب سے میں بھی۔ تو رسول اکرم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ میں نے جو لوکل ڈیٹس تھی مدینہ کی، 2 سا یا 2 کلو کہہ لیں کہ 2 کلو دے کر تو 1 کلو یہ والی ڈیٹس جو ہے نا میں نے یہ خریدی ہیں، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ نوش فرمائیں۔ دیکھیے کہ بلال کیا کر رہے تھے اپنی طرف سے، اور رسول اکرم نے اس حدیث کے مطابق جب یہ سنا تو وہ تھوڑے سے خفا ہوئے، اور انہوں نے جو انہوں نے کہا وہ لگتا ہے ایسے کہ تھوڑے سے خفا ہوئے، اور انہوں نے کہا خبردار یہ مکمل ربا ہے، یہ مکمل ربا ہے، عین الربا۔ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ جو بھی حضرت بلال نے کیا تھا اس کے بارے میں رسول اکرم نے کہا کہ یہ مکمل طور پر یقینی عین الربا، یہ یقینی ربا ہے، یہ یقینی ربا ہے۔ ان سے کہا کہ اگر تم یہ کرنا چاہتے تھے تو تمہیں چاہیے یہ تھا کہ جو کھجوریں تمہارے پاس تھی ان کو بیچتے، اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے تم دوسری کھجور خریدتے۔ حدیث یہاں ختم ہو جاتی۔ اب میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ حضرت بلال سب کچھ سن کر ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کو پہلے تو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ پوری امید مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اور بھی گفتگو ہوئی ہوگی رسول اکرم اور حضرت بلال کے درمیان، لیکن ہمارے پاس وہ گفتگو نہیں ہے، ہمارے پاس بس یہ حدیث ہے۔ اسی طرح کی حدیثیں جو ہیں نا دوسری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا تھا اس چیز میں، کیا غلطی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جس کی وجہ سے رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ یقینی ربا ہے، یہ یقینی ربا ہے، اور اس سے ہمیں خبردار کیا گیا۔ اس چیز کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تفکر بڑا ضروری ہے۔ تفکر کے بغیر ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس پر جب میں سوچتا ہوں تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیے، آپ فرض کیجئے کہ جو شخص کھجور لے کر آیا تھا باہر سے، خیبر سے یا کہیں سے بھی جو شخص لے کر آیا تھا، فرض کیجئے کہ وہ شخص جو ہے نا اس کی اب جو کھجور وہ لے کر آیا تھا اس کی اصل مارکیٹ کی قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ فرض کیجئے کہ حضرت بلال کو بھی اس کھجور کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، لیکن ان دونوں نے وہ ایک ڈیل کر لی۔ اب فرض کیجئے کہ وہ شخص جنہوں نے حضرت بلال کو وہ کھجور
2 किलो लोकल खजूर में बेच दी थी, वो 1 घंटे के बाद मदीना में बाज़ार में जाते हैं और क्या नोट करते हैं कि जो खजूर उन्होंने हज़रत बिलाल को इस तरीके से बेची थी, वो तो असल में बहुत महंगी खजूर है। वो तो 5 में बिक रही है बाज़ार में, 5 किलो लोकल खजूर में बिक रही है। अब अगर ऐसा होता तो क्या होता? सबसे पहले तो वो उनको सख्त अफसोस होता, क्योंकि उनका नुकसान हो गया। अब कारोबार में नुकसान तो होते हैं, कुछ ऐसे नुकसान हैं जिनको आदमी बचा नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जो कि बड़ी आसानी से रोके जा सकते हैं। ये एक ऐसा नुकसान था जो कि बड़ी आसानी से रोका जा सकता था, क्योंकि वो अगर बाज़ार में आते तो नुकसान ना होता। ये वो ऐसा नुकसान था। फिर उनके ज़हन में एक और भी ख्याल आ सकता था कि वो, उनके ख्याल में हज़रत बिलाल ने उनको उनके साथ गेम कर दी, क्योंकि उनको क्या पता हो, उनके ख्याल में ये हो कि बिलाल तो लोकल हैं, उनको पता होगा कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन मेरे साथ उन्होंने वो ये कर दिया। अब देखिए ना, इसमें शक आ गया। इसमें कुछ शक भी ऐसे होते हैं, जैसे कुरान कहता है, कुछ शक भी ऐसे होते हैं जो कि गुनाह हैं। तो ये इसमें इस किस्म का शक आ गया। अब इस्लाम जो है ना, ये दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करता। कुरान ये दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करता। अल्लाह सुब्हाना ताला ये दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करता, ना ही इस किस्म के शक को और ना ही इक्तिसादी नुकसान को। और असल में इक्तिसादी नुकसान जो है ना, ये रिबा है। इसलिए रसूल अकरम ने फरमाया कि ये तो रिबा है, कि यकीनी रिबा है। रसूल अकरम की पोजीशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम थी। उनकी पोजीशन ऐसी थी कि वो छोटी से छोटी बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे, ताकि लोगों को मुकम्मल पैगाम मिलता। अगर वो बिलाल को कुछ ना कहते तो हमें आज तक समझ नहीं आती कि हुआ क्या था और रिबा असल में होता क्या है। इस सारी चीज़ ने इस सारी हदीस की वजह से रसूल अकरम ने हमें समझाया कि रिबा असल में होता क्या है। उन चीज़ों में भी एक मिसाल देकर, कुरान ने तो सिर्फ ये कहा था रिबा ख़त्म हो गया, और फिर बुनियाद बता दी थी कि ना इंसाफ़ी नहीं होगी, ना इस पर होगी ना उस पर होगी। अब उसकी एक अमली शक्ल इस हदीस में आती है, जिसमें रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि किसी एक शख्स पर नाइंसाफ़ी हो जाए। उसका शक था और उसको आसानी से रोका जा सकता था। रोकने के लिए हज़रत बिलाल मार्केट जाते, खजूर बेचते। अब मार्केट में हर चीज़ ओपन है, तो एक तरफ से ये खजूर बेची, और वो शख्स भी अगर मार्केट में आ जाए, उसको भी नज़र आ रहा है कि सारों के सामने कि आज क्या कीमत है, तो किसी किस्म की कोई शक की बुनियाद नहीं रहती। बहुत ही अहम हदीस है, इस पर अगर आप गौर कीजिए। और ये जो कि सादी सी एक कहानी और हदीस है, और रसूल अकरम के साथ हमें बयान हुई है हमारे लिए, ये जो है ना, ये हदीस हमें इस्लाम की जो इक्तसादी निज़ाम की बुनियाद भी मुहैया करती है, अगर आप थोड़ा सा और गहराई से सोचो। लेकिन उस पर मैं दोबारा किसी और लेक्चर में बात करूँगा, लेकिन ये हदीस इतनी ज़्यादा गहराई रखती है। अब हम चलते हैं अगली हदीस पर। ये जो हदीस है, ये सही अल बुखारी की है। अगेन मेरे पास जो सही बुखारी इंग्लिश की है, जिल्द 3 चैप्टर 34 हदीस नंबर 2060-2061। ये मेरे पास तो इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं इसका उर्दू तर्जुमा करूँगा। इसमें यह है कि कुछ लोग जो है ना, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, और आखिर में कुछ लोग बताते हैं कि रसूल अकरम के ज़माने में हमने उनसे पूछा था, रसूल अकरम से पूछा था कि मनी एक्सचेंज के बारे में क्या ख्याल है। पूछ रहे थे लोग कि जायज़ है कि नाजायज़ है मनी एक्सचेंज के बारे में। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि इफ़ इट इज़ हैंड टू हैंड देन इट इज़ अलाउड, मीनिंग कि अगर आप हाथों हाथ कर रहे हो तो ठीक है, वो हलाल है। खड़े खड़े एक दूसरे के सामने आप मनी एक्सचेंज कर रहे हो तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप, इफ़ इट इज़ डिलेड, अगर आप कहते हो कि मेरे ये आज $50 ले लो, और मैं इसके मुकाबले में जो पाकिस्तानी रुपए हैं वो मैं कल आकर लूँगा या 6 महीने बाद लूँगा, तो वो रिबा है। वो रसूल अकरम फरमाते हैं वो रिबा। जब वो कहते हैं ना रिबा है,
وہ اصل میں بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ارینجمنٹ ہے، وہ کانٹریکٹ جو ہے نا، وہ ربا ہے، اس میں ربا ہے. تو وہ اس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں ربا ہے. یہ حدیث، یہ بات تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، جیسے میں نے گندم اور سونے کی بات کی تھی، لیکن میں نے یہ حدیث یہاں پر اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی ایک وجہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عام بینک ہیں وہ صرف روپے سے کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو روپے قرضے کے لیے دے رہے ہیں، یا اور کوئی کاروبار اور نہیں کرتے، اور صرف پیسے سے پیسہ بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. وہ اپنی طرف سے ایک آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں، ایک دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ پیسے سے پیسہ بنانا جو ہے نا، یہ اسلام میں غلط ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ منی ایکسچینج جو ہے نا وہ حلال ہے. اب منی ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی پیسے لے کر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی پیسے لے کر آ رہا ہے، وہ صرف پیسے، ایک پیسے سے دوسرے پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، وہ پیسے سے پیسے بن رہے ہیں. تو یہ جو دلیل دی جاتی ہے نا کہ بینک جو ہیں وہ پیسے سے پیسے بنا رہے ہیں اور کوئی بزنس کاروبار نہیں کر رہے، یہ توجیہ غلط ہے. یہ حدیث اس کو کلیئر کر دیتی ہے. وہ اصل میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ربا جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ ربا کو مکمل طور پر سمجھو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو غیر قانونی چیز ہوتی ہے ربا کی، اس کو کاروبار نہ بناؤ. جس طرح میں نے مثال بتائی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نہ کہو کہ سمگلنگ میرا بزنس ہے، یہ نہ کہو کہ پراسٹیٹیوشن میرا بزنس ہے. یہ تو بزنس نہیں ہے، گو کہ لوگ اس کو بزنس کی طرح لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے ربا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک بزنس نہیں ہے. ہاں، جو جائز بزنس ہے وہ کرو. اب ہم ایک حدیث میں اور بیان کرتا ہوں. سنن ابن ماجہ جلد 3 حدیث نمبر 2275. یہ کہا گیا تھا، عبداللہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا کے 73 درجات ہیں، یا قسمیں ہیں کہہ لیں. اب یہ والی حدیث جو ہے نا یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بالکل ملتی جلتی اور بھی حدیث ہے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ. اور اس کے بعد کچھ لوگ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا، مثال دی تھی کہ سب سے کم درجے کا ربا جو ہے. وہ جو بات کرتے ہیں وہ مجھے اتنی اخلاقی طور پر بری لگتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ رسول اکرم ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں. رسول اکرم وہ تھے جن کے کردار اور اخلاق کے بارے میں قرآن نے سیدھا لکھا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ان کا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ فرق تھا وہ کردار ہی تھا، اخلاق تھا. تو یہ بات کرنا، خاص طور پر وہ بات کیا کرتے تھے، کس طریقے سے کرتے تھے، یہ کہنا کہ وہ والی جو حدیث ہے وہ میں اس لیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا سچائی کے بارے میں، لیکن میں اس حدیث کو کوٹ نہیں کرتا. اس کے بجائے میں یہ جو اس کا چھوٹا ورژن ہے وہ کوٹ کر رہا ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ ربا کے 73 درجات ہیں. بات یہ ہے، اب 1400 سال گزر گئے اسلام کے، تو میرا چیلنج ہے لوگوں کے لیے، اسکالرز کے لیے، کہ 73 لکھے ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ 73؟ اب یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے بیان کیے. اگر آپ کتابیں، سب سے پہلے تو جو ہمیں عام طور پہ بتایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو مذہبی اسکالرز ہیں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ ربا، اس سے آگے آتے نہیں ہیں، ادھر ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، سود سے ادھر ادھر نہیں، اور کوئی بات نہیں کرتے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے، لیکن وہ وہی ہیں. اگر آپ جو ایکڈیمک بکس ہیں، میرا مطلب ہے جو زیادہ پروفیسر ٹائپ لکھنے والے لوگ ہیں، جو ایکڈیمکس ہیں، یا وہ لوگ جو کہ قانون بناتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں ربا کی، تو وہ یا فقہ جو لکھتے ہیں وہ ربا کی 2 قسمیں بتا دیتے ہیں. وہ بھی میرے خیال سے جو ہے نا وہ مکمل سمجھ
نہیں ہے ربا کی، کیونکہ رسول اکرم تو بات کر رہے ہیں 73 کی۔ اب 73 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 72 جمع 1 73۔ 73 کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار اثرات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں ربا کے مد میں۔ اب یہ بے شمار آپ کو کیسے سمجھ آ سکتی ہیں؟ یہ اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ ربا کی جو بیسک بنیاد ہے، بنیاد پیچھے سے، اس کو سمجھنے میں فرق ہے۔ اگر وہ آپ کو بنیاد سمجھ آ جائے تو آپ کو ربا بہت جگہ پر نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور رسول اکرم کی یہ بات آپ کو سچ لگنے لگے گی۔ چند مثالیں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں پیچھے، لیکن وہ مثالیں تو تھی اس زمانے کی۔ میں آپ کو آج کل کے زمانے میں، جیسے اردو پاکستان والے بولتے ہیں یا انڈیا والے بولتے ہیں، میں وہاں کی مثالیں دے کر آپ کو بتاؤں گا، امریکہ کی مثالیں بھی، کہ کتنی جگہ ربا ہر طرف ہماری طرف موجود ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے ربا ہے۔ وہ جو کانٹریکٹس ہیں، وہ جو ارینجمنٹ ہیں، وہ جو ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہے، وہ ربا کی مد میں آتا ہے، اور ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب میں پاکستانی کی سوسائٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ربا ہر طرف نظر آتا ہے، اور ہر طرف مینس کہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور پھر پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ رحمت کیسے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ اگر تم ربا سے ڈیل کرتے ہو، سب سے پہلے میں جو چیز کھینچ لوں گا وہ رحمت ہوگی، اسی لیے رحمت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی سمجھے ہی نہ کہ ربا کیا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے سمجھ آئے گی کہ بہت ساری چیزیں جو وہ کر رہے ہیں اس میں ربا ہے؟ تو انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں اس چیز پر جاؤں گا، کہ ربا کی بنیاد پر جاؤں گا، اور تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کہاں کہاں مثالیں دے کر کہاں کہاں آپ کو ربا ملے گا، اور یہ حدیث جو ہے نا آپ کو سچ، پہلی دفعہ سچ لگنے لگے گی یا سمجھ آنے لگے گی۔ یہ ساری چیزیں گفتگو کرنے کے بعد میں جہاں تک پہنچا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ ربا جو ہے نا، اس کو یہ کہنا کہ ربا ہر جگہ پر، ربا کو صرف اس کا ترجمہ کرنا کہ یہ انٹرسٹ، یہ سود ہے، یہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ ربا کی جو پراپر، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ربا ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ ربا ایک ٹرم ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ایک لفظ میں اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ربا ہی لکھ دیں، اور تشریح میں ہم لکھیں ہر جگہ پر، ہر مثال میں، کہ ہم اس کا مطلب ہمارے لیے کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ لکھیں انٹرسٹ۔ یہ لکھنا غلط ہے، اس کے بجائے ہمیں ربا ہی لکھنا چاہیے، اور پھر ہمیں سمجھانا چاہیے اس چیز میں کیا ہے۔ اس لیے کہ ربا کی جو بنیاد ہے قرآن کے مطابق، وہ جو ہے وہ اقتصادی نا انصافی ہے، جو کہ نہ اس پر ہونی چاہیے جس نے قرض دیا ہے، نہ اس پر ہونی چاہیے جس نے قرض لیا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ یہ ہر جو اسلامی ملکوں میں جو بینکس ہیں، جو کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو اپنے ماتھے پر لکھنا چاہیے لا تظلمون ولا تظلمون، تاکہ ان کو پتہ ہو، ان کو یاد رہے کہ یہ بنیاد ہے اصل میں اسلامی اقتصادیات اور ربا کی۔ یہ جو حدیث میں جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، معلومات ملتی ہے، اور قرآن میں جو معلومات ملتی ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرانگلی ہمیں کہتی ہے کہ جو اقتصادی ظلم ہے وہ اصل میں ربا ہے۔ ایک اور چیز میں ٹچ کر دوں اس سے پہلے کہ میں یہ چیپٹر کو ختم کروں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک قرض دیتے ہو تو اس کے اوپر، ایک تو یہ ہے نا، میں نے کہا کہ آپ قرض کے اوپر بہت زیادہ چارج نہ کرو، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ بہت زیادہ چارج نہ کرو، اور لوگ پہلے زمانے میں بہت زیادہ چارج کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ہی چارج نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کچھ بھی چارج کرو گے تو وہ ربا ہے۔ یہ پوزیشن لیتے ہیں۔ اب یہ پوزیشن کہاں سے آئی ہے؟ اب میں نے تو اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو بتایا نا کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وہ تو کہتی ہے انصاف کرو دونوں پارٹیز کے ساتھ۔ اب ایگزیکٹلی نہیں آپ کو بتا رہی ہے، لیکن کہہ رہی ہے انصاف کرو۔ اب یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے کہ کوئی چیز آپ لے ہی نہیں سکتے؟ تو اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، تو میں دوبارہ الموطا پر جاتا ہوں، امام مالک کی کتاب کے اوپر، حدیث کی پہلی کتاب جو لکھی گئی تھی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ربا جاہلیہ کا جو تھا اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ لکھی، تو اس کے ساتھ اس پر بھی تبصرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگ ویسے ہی سوچ رہے تھے جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں۔
انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ مدینہ میں اس وقت وہاں پر ایک ان کا یہ سمجھا جاتا تھا مدینہ میں کہ اگر کوئی ایک شخص دوسرے سے قرض لیتا تھا تو وہ جب شرط لکھتا تھا قرض کی تو شرط کے اندر یہ نہیں لکھتے تھے کہ اس کے اوپر ہم اضافی رقم لیں گے، لیکن اگر کوئی تحفہ دے دیتا تھا اضافی تو وہ لے لیتے تھے۔ یہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، میں اس میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر مدینہ کی یہ ایک ٹریڈیشن یا رسم تھی کہ وہ شرط نہیں لکھتے تھے جب قرض لیتے تھے ایک دوسرے سے۔ وہ کیونکہ اس وقت اس زمانے میں جو ان کے پاس چیزیں موجود تھیں اس کے حساب سے ان لوگوں کے لیے وہ انصاف تھا، میں یہ کہوں گا ان لوگوں کے لیے وہ انصاف تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ صحیح چیز ہے، یہ کرنا چاہیے، انہوں نے وہ کیا، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ وہی جو چیز ہے کیا ہمارے لیے وہ انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اسی طریقے کا جو قرض ہے وہ ہمارے لیے انصاف ہے کہ نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے قرض حسنہ کی، کہ قرض جو ہے اس پر بالکل کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے قرض حسنہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ قرض جو ہے نا قرض حسنہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ جو بلڈر ہے اس نے جو 5 کروڑ کا مکان بنایا، آپ اس کو 5 کروڑ لون سے لوگے لیکن اس پر کوئی پیسے نہیں دو گے۔ آپ اصل میں یہی بات کر رہے ہو، اصل میں اینڈ میں تو وہی بات ہو رہی ہے نا جس طریقے سے مدینہ کے لوگوں نے کی تھی، جو امام مالک نے لکھ دی ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اور پیسے نہیں دو گے۔ تو اب بات یہ ہے اگر ایسی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ناانصاف غیر منصفانہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو تھوڑا موڑ تروڑ کے بات کر دیتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ مسلمان جو اسکالرز ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ قرض جو ہے نا قرض حسنہ ہوگا، لیکن پھر جو سلوشن دیتے ہیں، جو اس کا سلوشن نکالتے ہیں، وہ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ الزبتھ کا نام سریا رکھ دیتے ہیں۔ تو اب میں اس کی مثال سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی ملک ہے میرے خیال سے وہ ایران ہے۔ میں ایران کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ ایران کی جو قانونی سٹرکچر ہے، قانونی باڈی ہے، لیجسلیٹو اتھارٹی ہے، سب سے اوپر جو ہے نا وہ ریلیجس اتھارٹی ہے۔ وہ ریلیجس اتھارٹی سب سے سپریم ہے، وہاں پر سب سے سپریم ریلیجس اتھارٹی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اسلامی ملک تو سعودی عرب بھی ایسے نہیں ہیں۔ پاکستانی جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ایران کی طرح ہو جائیں میرے خیال میں، لیکن ایران اس وقت وہ اس کی مثال ایسی ہے۔ اب ایرانی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پچھلے 30-40 سال سے ان کے ملک میں اسلامی بینکنگ ہے اور غیر اسلامی بینکنگ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ربا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ خود ہی ریسرچ کر لیجئے، بینک آف ایران جو ہے وہ قرضوں پر کتنا چارج کرتا ہے؟ 18%، 18% چارج کر رہا ہے بینک آف ایران، جو کہ اسلامک ملک کا بینک ہے، وہ چارج کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو وہ سود نہیں کہتے ہیں، اس کا نام مختلف رکھ دیتے ہیں۔ وہی بات کہ الزبتھ کا نام سریا رکھ دیتے ہیں، لیکن ہے تو وہ اضافی رقم۔ پھر میں دوبارہ آپ کو لے جاتا ہوں پاکستان میں میزان بینک کی طرف۔ 2-3 ہفتے پہلے میں نے اس کی ریسرچ کی، تو جو ان کا ہوم فائنینسنگ کانٹریکٹ ہے 20 سال کا، اس کے اوپر جو وہ چارج کر رہے تھے لون کے اوپر، قرض کے اوپر 24.4%، 24.4%۔ اب لیکن اس کو وہ سود کہتے نہیں ہیں، اس کو وہ منافع کہہ دیتے ہیں، شرح منافع کہہ دیتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھئے جس نے دینا ہے، دونوں کیسز میں انہوں نے تو اضافی رقم دینی ہے۔ یہ تو صرف ڈھکوسلے ہیں جو آپ نام بدل کے تو یہ سب کچھ کر رہے ہو اور پھر اس کے فتوے دے رہے ہو اور پھر یہ سارا کچھ جسٹیفائی کر رہے ہو۔ تو یہ ڈسیپشن ہے۔ یہ آخر میں وہی پیسے ہیں، وہی دیے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے دیے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ قرض جو ہے صرف قرض حسنہ ہو سکتا ہے،
یہ تو کوئی پریکٹس نہیں ہو رہی ہے. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ جب کسی سے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، کیا قرض حسنہ ہو سکتا ہے؟ یس، بالکل ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ عدل اور احسان پر مبنی ہوتا ہے. زیادہ تر سسٹم، خاص طور پہ جو کمرشل سسٹم ہے، خاص طور پہ جو بزنس اقتصادی سسٹم ہے، وہ انصاف پر چلتا ہے. لیکن جو انفرادی مسائل ہیں، آپس میں جو ڈیلنگ ہے، آپس میں جو قرضہ لیا جاتا ہے، وہ احسان پر چلتا ہے. لیکن جو کمرشل ہے اس میں بھی احسان کا جز ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور قرآن نے لکھا ہے کہ ہوگا. لیکن آپ ایک ملک کا سسٹم اور سارا کمرشل اور اقتصادی سسٹم جو ہے نا، وہ احسان پر نہیں کر سکتے، وہ نہیں چلے گا. انصاف ضرور ہوگا. سب سے پہلے انصاف ہوگا. مطلب انصاف ہے کہ نا انصافی نہیں ہوگی، جیسے قرآن نے فرمایا ہے. تو یہ کہنا کہ آپ کو کوئی قرض دے دے گا 1 کروڑ روپیہ، آپ اس کے اوپر بزنس کرو گے اور سال بعد اس کو 1 کروڑ واپس کر دو گے، اس کروڑ کی تو ویلیو بدل چکی ہوگی، وہ نا انصافی ہے، سیدھی سادھی نا انصافی ہے. آپ کو کوئی ایسی سسٹم، ایسی ٹرم کریٹ کرنی ہوگی کہ نا انصافی نہ ہو، پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا. آخر میں یہ ہے کہ کوئی سسٹم ہمیں بنانا ہوگا، یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتانے کے لیے اور کرنے کے لیے. اس سے پہلے یہ تو بہت لمبی بحث ہو گئی. میں نے جو ایک لیکچر میں کہا تھا کہ آخر میں ہونا ایسا چاہیے. دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے تمہارے مذہب کو آسان کر دیا ہے. ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں، مذہبی اسکالرز بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن وہی اسکالر جو ہیں جب اقتصادیات کی طرف جاتے ہیں، ربا کی طرف جاتے ہیں، تو چیزوں کو اتنا مشکل کر دیتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ لوگوں کو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسکالرز کو ہائر کرنا پڑتا ہے. یہ تو وہی بات ہوگی پرانے زمانے والی کہ آپ کو کوئی ریلیجس انسٹرکشن چاہیے تو آپ پادری کے پاس جاتے تھے، وہ پیسے لیتا تھا اس چیز کو دینے کے لیے. وہی کام آج پھر شروع ہو گیا ہے. یہ جو بینکس، اسلامک بینکس جو ہیں، انہوں نے اسکالرز ہائر کیے ہوئے ہیں. یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے مذہب کو اتنا کمپلیکیٹ کر کے اس طریقے سے پیش کیا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ صرف ایک اسکالر ہی بیان کر سکتے ہیں، اس کے لیے ان کو ہائر کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بنیادی مسئلہ ہے سمجھ میں. ورنہ اسلام کے اصول ایسے ہونے چاہیے کہ آپ 2 منٹ میں، 5 منٹ میں کسی کو سمجھاؤ تو فوراً یہ چیزیں سمجھ آ جائیں اور پالیسیز بن جائیں، بجائے اس کے کہ لوگ متعین کیے جائیں. کسی بھی قوم کو پالیسیز بنانی پڑیں گی، جو کہ پالیسیز ایسی ہوں گی کہ وہ ان کو اپلائی کرنا آسان ہوگا. اور جب وہ پالیسی بنیں گی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، وہاں پر بینکر اور یہ جو اسکالرز ہیں جو بینکوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ان کے پاس وہ وہاں نہیں آنے چاہیے پالیسی بنانے کے لیے، کیونکہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک سمپل آؤٹ لائن فارمولا بتاؤں گا جو میں نے ڈیزائن نہیں کیا ہے. کچھ اور اسکالر جو تھے پہلے انہوں نے ڈیزائن کیا تھا، لیکن ان کی بات لوگوں نے سنی نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی بات میں کتنا وزن ہے حدیث اور قرآن کو سارا جاننے کے بعد، کہ ایک سمپل فارمولا ہے. اس فارمولے کو اگر آپ اپلائی کریں تو کسی بھی کانٹریکٹ میں، کسی بھی ٹرانزیکشن میں، کسی بھی ایسی فائنینشیل سچویشن میں جس میں 2 اشخاص یا 2 کمیونٹیز آپس میں ڈیل کر رہی ہیں، تو آپ کو فوراً ہی سمجھ آ جائے گا کہ اس میں ربا ہے کہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ چوری کیا ہوتی ہے، لیکن ربا جاننے کے لیے کہ کسی ٹرانزیکشن، آپ ایک گاڑی خرید رہے ہو کسی سے، تو کیا اس طریقے سے جس طریقے سے آپ خرید رہے ہو اس میں ربا ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک سمپل فارمولا ہے. آپ بازار سے کوئی چیز خرید رہے ہو، آپ گراج سیل پر جاتے ہو اور کوئی چیز خرید رہے ہو، تو آپ یہ دیکھو کہ اس میں ربا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے
ہم ایک سمپل فارمولہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور پھر میں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ خاص طور پہ اس ملک میں اور پاکستان میں ہیں، بہت ہی عام ہیں، اور جن کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو ربا سے بچا سکیں، اپنی خاندان کو بچا سکیں، اپنے بچوں کو بچا سکیں، اپنی کمیونٹیز کو بچا سکیں، تاکہ ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سختیاں اور عذاب ہیں وہ ہم سے دور کر دی جائیں انشاءاللہ۔ میری آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی بات کرنے کے لیے، حدیث کو سمجھانے کے لیے، حدیث کی بات کرنے کے لیے، اور ویسے باتیں آپ سے بات کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میری دعا ہے کہ آپ میری اس جو لیکچر ہے اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا پش ملے، آپ تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے آپ جائیں اور جا کر حدیث کو کتابیں کھولیں اور قرآن کو دوبارہ پڑھیں انشاءاللہ، تاکہ ہم سب کی سمجھ زیادہ ہو۔ میں آپ سے آخر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔